अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते, तुम्हारा क्या मकसद है? क़ालू इन्ना उरसिलना, उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं, इला क़ौमिन मुजरिमीन, यानी मुजरिम कौम की तरफ। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम भेजें इन पर पत्थर मिट्टी के। मसवमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन, निशान ज़दा तेरे रब के यहाँ हद से बढ़ने वालों के लिए। फ़ाख़रजना मन काना फ़ीहा, तो निकाल लिया हमने जो कोई था उसमें से, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से। फ़मा वजदना फ़ीहा, तो ना पाया हमने इसमें, गैर बैतिन, सिवाय एक घर के, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में। व तरकना फ़ीहा, और छोड़ दी हमने इसमें, आयतन, एक निशानी, लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, इन लोगों के लिए जो डरते हैं, अल अज़ाबुल अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरौना, और मूसा अलैहिस्सलाम में निशानी है जब भेजा हमने उसे फ़िरौन की तरफ, बिसुल्तान मुबीन, साथ खुली दलील के। फ़तवल्ला बिरकुनिही, तो इसने मुँह मोड़ लिया बवजह अपनी क़ुव्वत के। वक़ाला साहिरुन और मजनून, और वह कहने लगा जादूगर है या मजनून। फ़ाख़ज़ना व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, तो पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्करों को, तो फेंक दिया हमने उन्हें समंदर में। वह हुआ मुलीम, और वो मलामत ज़दा थे। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम, और आद में जब भेजा हमने, अलैहिम, उन पर, रिहल अक़ीम, बांझ हवा को। मा तज़रू, ना उसने छोड़ा, मिन शैइन, किसी चीज़ को, अतत अलैहि, वो आई जिस पर, इल्ला जाअलतहु, मगर इसने कर दिया उसे, कर्रमीम, बोसीदा हड्डी की तरह। वफ़ी समूदा इस क़ील लहुम, और समूद में निशानी है, समूद की कौम में निशानी है जब कहा गया उनसे, तमत्तऊ हत्ता हीन, तुम फ़ायदा उठा लो एक मुक़र्ररा वक्त तक। फ़ाअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, तो उन्होंने सरकशी की हुक्म से अपने रब के। फ़ाख़ज़तहुमुस साइक़ा, तो पकड़ लिया उन्हें बिजली की कड़क ने। वहुम यंजुरून, इस हाल में कि वो देख रहे थे। फ़मस्तताउ मिन क़ियाम, तो ना वो इस्तिताअत रखते थे खड़े होने की। वमा कानू मुंतसिरीन, ना थे वो बदला लेने वाले। व क़ौम नूह मिन क़ब्ल, और नूह कौम इससे पहले, इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, बेशक वो थे इससे पहले फ़ासिक़ लोग। व समा बनैनाहा, और आसमान बनाया हमने उसे, बिअयदिन, साथ क़ुव्वत के। व इन्ना लमूसिऊन, और बेशक हम अलबत्ता वसात देने वाले। वल अर्ज़ा फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, और ज़मीन को बिछाया हमने तो उसे कितने अच्छे हमवार करने वाले हैं। व मिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना, और हर चीज़ जिसे हमने बनाई है, ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत पकड़ो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, बस दौड़ो अल्लाह ताला की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से डराने वाला खुल्लम खुल्ला। वला तजअलु मअल्लाहि, और ना तुम बनाओ अल्लाह के साथ, इलाहन आखरा, कोई और इलाह। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना, इसी तरह नहीं आया इन लोगों के पास जो मिन क़ब्लिहिम मिन रसूल, इनसे पहले कोई रसूल, इल्ला क़ालू साहिरुन और मजनून, मगर उन्होंने कहा जादूगर है या मजनून। अतवासौ बिही, क्या वो दूसरे को वसीयत कर गए हैं इसकी, बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो सरकश लोग हैं। फ़तवल्ला अन्हुम फ़मा अंत बिमलूम, बस मुँह मोड़ लीजिए उनसे, बस उन्हें आप काबिल मलामत छोड़ दीजिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, और नसीहत कीजिए, बस नसीहत तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को फ़ायदा देती है। वमा ख़लक़तल जिन्ना वल इंस, और नहीं पैदा किया जिनों को और इंसान को, इल्ला लियाबुदून, मगर अल्लाह की इबादत करने के लिए। मा उरिदु मिन्हुम मिन रिज़्क़, नहीं मैं चाहता इनसे कोई रिज़्क़। वमा उरिदु अन युतइमून, और नहीं मैं चाहता कि वो मुझे खिलाएं। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह वही है खूब रिज़्क़ देने वाला, क़ुव्वत वाला, मज़बूत। जब ये कौम नहीं सुनी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों को भेजा था, कंकरियाँ जिस ख़ास तौर पर आसमान से जो उतरी थी, निशान ज़दा थी। तो जिस कंकरी पे जिसका नाम लगा हुआ था वो उनको जाके लगती थी, तो वो वहीं पर मर जाता था। यानी अल्लाह ताला का अज़ाब जब आँखों से देख लेंगे, जैसा लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कियों को छोड़ के लड़कों के साथ जो बदकारी करते थे, उन पर जो अज़ाब आया था,
اور لوط علیہ السلام کی بیوی انہی لوگوں میں شامل ہو گئی تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں تھی نا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا، نبی ہوتے ہوئے بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تھے، لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کو نہیں بچا سکے تھے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، مومنوں کے گھر میں کافر ہو سکتے، کافروں کے گھر میں مومن ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو ایمان پر سلامت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر پچھلی قوموں کا اور نبیوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اس میں یعنی ہر ایک کی شریعت الگ تھی، ہماری شریعت میں جو احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ریح العقیم سے مطلب بانجھ ہوا۔ بانجھ ہوا کیسے ہو سکتی؟ یعنی جو اچھی ہوا رہتی ہے انسانوں کو فائدہ دیتی، لیکن جس ہوا میں خیر و برکت نہیں ہوتی وہ بانجھ ہوا سے تعبیر کی گئی ہے۔ ایسی ہوائیں سوائے عذاب اور ہلاکت کے کچھ نہیں لے کر آتی۔ قوم عاد پر ایسی عذاب کی ہوا چلی تھی نا، تند و تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی، تو اس میں سب تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کو بھی معجزے کی جو اونٹنی دی گئی تھی، اب 3 دن اور تم دنیا میں مزے لوٹ لو، 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یعنی ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چل رہا، قوم نوح، عاد، فرعون، سمود وغیرہ سب پہلے جو گزر چکی قومیں یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے عذاب دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور آگے آنے والوں کے لیے ان کو نصیحت کے لیے نشانی بنا کر عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان بہت زیادہ وسیع ہے نا، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وسیع کرنے کی طاقت بھی رکھتے۔ انسان کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کے چھوٹا سا کام کر کے تھک جاتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان اتنی وسیع بنانے کے بعد اس کے اندر پہاڑ گاڑے، انسانوں کو پیدا کیے، سب کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکے نہیں، اور زمین کو فرش کی طرح اس لیے بچھایا تھا کہ انسان اس میں سکون کے ساتھ رہ سکے۔ لیکن اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسا حق ہے اس کی عبادت نہیں کرتا انسان۔ ہر چیز کے زمین میں جوڑے بنائے، نر مادہ، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، دن رات کے بھی، اور یعنی دنیا کے ساتھ پھر آخرت، ہر ایک کے جوڑے ہیں، خشکی اور تری، چاند اور سورج، میٹھا کڑوا، رات اور دن، خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت، ایمان کے ساتھ کفر، شقاوت کے ساتھ سعادت، جنت کے ساتھ دوزخ، جن کے ساتھ انسان، حتیٰ کہ حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے بنائے ہیں۔ اور ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود اگر کفر و معصیت کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے، توبہ کرنے میں تاخیر کرتے جائیں گے، تو موت اگر آ جائیں گے تو پھر انجام بہت بد ہوگا۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ بار بار پچھلی قوموں کا ذکر کیوں کہا جا رہا؟ تاکہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور رسول کی باتوں کو مانیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ہر نبی کی امت رسولوں کو جھٹلائی، جادوگر، دیوانہ کہا، لیکن وہ کسی کا نقصان تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق آیا نہ، تو کوئی رسولوں کو فرق پڑا، سوائے ان کا انجام بد کیا اور کچھ نہیں ہوا نا۔ یہ لوگ ہیں نا، جیسے باپ دادا ان کو نصیحت کر کے گئے، وصیت کرے کہ تم ہمارے دین پہ رہنا، سرکشی کرتے رہنا، نبیوں کو ڈرانا، ویسے ہی ان کے نسل بدر نسل چلتے جا رہی ہے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی جو بدعتیں جو چلتے آ رہی نا، خاندانی اندھی تخلیق میں ایک کے بعد ایک وہی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں جو حق بات ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان اور جن کو کس وجہ سے پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کسی کو کھلانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پالنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں اور جنوں کو سب کچھ جتنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رزق دے رہا ہے، اور بارش پانی برسا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر کے کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے؟ سوچئے، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اس کمپنی سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ وہاں چھوڑ دیں گے کہیں اور آپ کریں گے تو کیا آپ کی جاب رہیں گے؟ کیا آپ کو وہاں سے تنخواہ ملیں گی؟ نہیں نا۔ تو پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کو جنت دے گا؟ جبکہ وہ پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تم اس کی چھوڑ کے اس کے ساتھ میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر آخرت میں جنت پانے کی امید کیسے کر سکیں گے ہم؟ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے بھائی، اس میں ہماری سانسیں چلے تک اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور آخرت میں خود کو فائدہ ہونا ہے تو پھر دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثل ذنوب مانند حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ بس نہ وہ جلدی طلب کریں مجھ سے، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن یومہم ان کے اس دن سے، الذی یوعدون جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ طور مکی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، قسم ہے طور کی، و کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور جو کھلے ہوئے ورق میں، والبیت المعمور اور آباد گھر کے، وسقف المرفوع وہ چھت کی جو اونچی اٹھائی گئی ہے، والبحر المسجور اور سمندر کے جو بھڑکایا ہوا ہے، ان عذاب ربک لواقع بے شک عذاب آپ کا رب کا یقیناً واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع نہیں اسے کوئی دور کرنے والا، یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسر الجبال سیرا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی بری خرابی ہے، الذین هم فی خوض یلعبون جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن وہ دھکے دے کر جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ھذہ نار التی کنتم بہا تکذبون یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا سواء علیکم تمہارے لیے یکساں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً پرہیزگار لوگ جنتیوں میں اور نعمتوں میں ہیں، فاکہین بما آتاہم ربہم جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوش ہے، ربہم عذاب الجحیم اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو کرتے تھے، متکئین علی سرور مصفوفہ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، وزوجناہم بحور عین ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے کر دیے ہیں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لائی، ذریتہم بایمان الحقنا بہم ان کی اولاد بھی ایمان لائی اور ان کی پیروی کی، وما علتناہم من عملہم من شیء ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، کل امرئ بما کسب رہین یعنی کسی کے عمل سے اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گے بلکہ ہر شخص کو اپنا اپنا عمل کا جو بھی رہے گا اس کے گروی رہیں گا وہ تم کھائیے۔ یہاں پر طور کون سا طور ہے؟ یہ پہاڑ کا نام ہے جو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی شرف کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، لیکن انسانوں کے لیے کسی پہاڑ کی کسی چرند کی کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ مستور کے معنی ہے لکھی ہوئی کتاب، یعنی ہو سکتا قرآن مجید جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہ ہو سکتی ہے یا پھر انسان کے نامہ اعمال، اللہ عالم۔ بیت معمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت خانہ فرشتوں کے اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور معراج والی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا تھا نا، یہ جیسا انسانوں کا خانہ کعبہ دنیا میں ہے فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے یہ بیت المعمور پہ، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ معمور کا مطلب ہے ہمیشہ آباد بھرا رہنا، کبھی خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور آسمان جو زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چھت بنایا وہ بھی ہو سکتا، اور اللہ علم اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہو سکتا۔ مسجور کے معنی ہے بڑھکے ہوئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پانی یہ سمندر کا ہو سکتا ہے یا پھر عرش کے نیچے جو آسمان کا پانی ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں مختلف روایت ہے، اب اس میں نہ پڑے کیونکہ آگ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا قیامت آنے گا تو سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا، اور جب سمندر بھڑکائے دیے جائیں گے اللہم اجرنا من النار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں کائنات میں بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، اللہ کا جو حکم ان کو دیا جائے گا وہ سب ہو کے رہیں گا اور کوئی اس کو ٹالنے پر قادر نہیں ہے۔ قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہے، قیامت کے دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور اس دن کی سختی اور رسوائی سے بچنا چاہتے تو قرآن کو زندگی میں ایک بار کیوں نہیں ہوتا اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آسمان جب تھر تھر آئے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ کر روئی کی طرح ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے، تو پھر انسان کیا کر سکتا؟ سوچیے آپ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس کو انسان ہلا نہیں سکتا وہ روئی کی طرح اڑیں گے اس دن، تو انسان تو اس کے سامنے ایک دن کا ہے۔ امددناہم بفاکہہ اور ہم دیے چلے جائیں گے
انہیں پھل، ولحم مما یشتہون اور گوشت اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینا چھپڑی کریں گے، فیہا کاسن ایک میں جام شراب پر، لا لغون نہ کوئی بےہودگی ہوگی، فیہا اس میں، ولا تاسم اور نہ کوئی گناہ کی بات، ویطوف علیہم اور گھوم رہے ہوں گے ان پر، غلمان نوعمر خادم، لہم کانہم لولو مکنون ان کے لیے گویا کہ وہ موتی میں چھپائے ہوئے ہو، واقبل بعضهم اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے، علی بعض بعض پر، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا انا وہ کہیں گے بے شک ہم، کننا قبل تھے ہم اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، فمن اللہ بس احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر، ووقانا اور ہمیں بچا لیا، عذاب السموم عذاب سے نہایت گرم ہوا کے، انا کننا من قبل ندعوہ بے شک ہم تھے اس سے پہلے ہم پکارتے اسی کو، انہ هو البر الرحیم بے شک وہی بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، فذکر فما انت بنعمتہ بس نصیحت کیجیے بس انہیں آپ اپنے فضل سے، ربک اپنے رب کے، بکاہن کوئی کاہن، ولا مجنون اور نہ مجنون، ام یقولون شاعر وہ کہتے ہیں ایک شاعر ہے، نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں، بہ ریب المنون اس کے بارے میں گردش یعنی زمانہ موت کا، قل تربصوا فانی معکم کہہ دیجیے انتظار کرو پس بے شک میں تمہارے ساتھ، من المتربصین تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ام تامرہم احلامہم بہذا یا حکم دیتی ہے انہیں عقلیں ان کی اس کا، ام ہم قوم طاغون یا وہ لوگ سرکش ہیں، ام یقولون تقولہ یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اسے، بل لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے، یعنی کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور زمانے کی حادث یعنی موت کا انتظار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے کی ان کو جلدی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرمانے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں، ان کی عقلیں جب ان کو یہ سکھارے سرکشی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو اس کا عذاب ضرور چکائیں گے، قرآن انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اگر وہ ایمان لاتے تو وہ اپنی اصلاح کرتے، فلیاتوا بحدیث مثلہ اچھا اگر یہ سچے ہے تو بھلا اس جیسی ایک، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء اور یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون یا وہ پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض یا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بل لا یوقنون بلکہ نہیں وہ یقین رکھتے، ام عندهم خزائن یا ان کے پاس خزانے ہیں، ربی کا آپ کے رب کے، ام هم المسیطرون کیا وہ نگہبان ہے، ام لہم سلم یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ وہ غور سے سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، فلیاتی مستمعہم بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا، بسلطان مبین کوئی کھلی دلیل، ام لہ البنات ولکم البنون یا اس کے لیے ہے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، ام تسألہم اجرا یا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر، فہم من مغرم مثقلون کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ اس کے تاوان سے وہ بوجھل ہو رہے ہیں، ام عندہم الغیب کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون جسے وہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا کیا وہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا هم الماکدون تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہے، ام لہم الہ غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے، سبحان اللہ عما یشرکون ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، وہیں یرو اور اگر وہ دیکھیں، کسفم من السماء کوئی آسمان کا ٹکڑا، ساخطن گرنے والا، یقول سحاب مرکوم وہ کہیں گے بادل ہے تہبت ہے، فذرہم حتی بس چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ یلاقوا یومہم وہ جا ملے اپنے اس دن سے، الذی فیہ یصعقون وہ جو اس میں بے ہوش کیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم جس دن ناکام آئے گی انہیں، کیدہم چال ان کی، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب ہے، دون ذالک ولکن اکثرهم لا یعلمون علاوہ اس کے اور لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا اور صبر کیجیے حکم کے لیے اپنے رب کے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں،
वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह कीजिए 7 तारीफ़ के अपने रब की हीन तक़ूम, जिस वक्त आप खड़े होते हैं। व मिनल लैली फसब्बिहू व इदबारन नुजूम, और रात को तस्बीह कीजिए और सितारों के डूबते वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम ये मक्की सूरत है। ये सबसे पहली सूरत है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के आम मजमे में तिलावत की थी। तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जितने लोग थे सब ने सिजदा किया था, सिवाय उमैया बिन खलफ के। उसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेकर इस पर सिजदे की जगह पर लगा लिया था, चुनांचे ये कुफर की हालत में ही मारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारों की जब वो गिरे। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि वो तुम्हारे साथी ना राह गुम के है ना टेढ़ी राह पर है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया। ज़ु मिर्रतिन फस्तवा, जो ज़ोर आवर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर कसम खा के कह रहे हैं कि तुम्हारा साथी जो तुम्हारे साथ में 40 साल ज़िंदगी के गुजारे, उनका अखलाक किरदार तुम अच्छी तरीक़े से जानते होने के बावजूद वो अमानतदार है, अमीन, सादिक है, ये उनका लक़ब था। तो 40 साल के बाद जब वो नबूवत का दावा किए तो ज़रा सोचिए वो कैसे झूठ बोल सकते। और झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से जो फरिश्ते के ज़रिए वही भेजी जाती, आप उसी के मुताबिक लोगों को बताते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो कुछ निकलता वो हक़ ही निकलता था, चाहे वो अपने ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। गुस्से गज़ब की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात पे अपने इतना कंट्रोल रखते थे कि अपनी ज़बान से कोई बात खिलाफ़ शरई ना निकले। हर नबी पे वही लाने वाले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही मुकर्रर थे ना। तो जब कभी वही लेकर आते, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने के बाद फिर वो आसमान के किनार पर जाकर खड़े हो जाते थे। वो हुआ बिलुफ़ुक़िल आला, और बुलंद आसमान के किनारों पर था। सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर नज़दीक हुआ और उतर आया। फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, बस वो 2 कमानों के बक़दर फ़ासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। फ़अौहा इला अब्दी मा औहा, बस इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो भी पहुँचाई। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगम्बर ने देखा। अफ़तुमरूनहु अला मा यरा, क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो पैगम्बर देखते हैं। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, उसे तो एक मरतबा और भी देखा था। इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। इंदहा जन्नतुल मावा, इसी के पास जन्नतुल मावा है। इज़ा यग़शा सिदरता मा यग़शा, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही थी। मा ज़ाग़ल बसरा व मा तग़ा, तो वो निगाह बहकी ना हद से बढ़ी हुई। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा, यक़ीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियाँ देख ली। अफ़रअयतुमुल लता वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा। व मनात सालिसतल उख़रा, और मनात तीसरे पिछले को। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़े में देखे थे, और इसका एक बार जिक्र यहाँ पर आ रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, एक मशरिक़ की तरफ, दूसरा मग़रिब की तरफ। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ने नहीं झुटलाया ना, बल्कि अल्लाह ताला की इस अजीम कुदरत को तस्लीम किया है। और मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो 6ठे या 7वें आसमान पर है। ये आखिरी हद है, इससे ऊपर कोई फ़रिश्ता नहीं जा सकता। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के अहकाम भी यहीं से उसूल करते हैं। इसे जन्नतुल मावा इसलिए कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मावा और मस्कन यही था। बास कहते हैं कि रूहें यहाँ आकर जमा होती है। अल्लाह आलम। सिदरतुल मुंतहा की इस कैफियत के बयान से हमें क्या पता चलता है। जब शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुशाहदा किया, सोने की परवाने के इसके गर्द मुंड ला रहे थे, फरिश्तों का अक्स इस पर पड़ रहा था, और अब रब की तजल्लियात का मजहर भी वहाँ था। मुकाम पर, यानी इसी मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ों से नवाजा गया था। 5 वक्त की नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी आयत, और इस मुसलमान की मग़फ़िरत का वादा जो शिर्क की आलूदियों से पाक होगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें दाएं बाएं हुई और ना इस हद से बुलंद और मुतजाविज़ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुक़र्रर कर दी गई थी, जितना बताया गया था वही देखा था।
تو جن میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سدرۃ المنتہا کا دیکھنا اور دیگر قدرت کا مشاہدہ کرنا، یہ ساری چیزیں معراج کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، بہت بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، پھر وہی نازل کی جو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ان کے اندر بھی کوئی ایسی خوبیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں، لات عزیٰ منات جو ہے نا ان میں کوئی ایسی طاقت ہے؟ یہ تو اپنے خود کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے تو دوسروں کی کیسے مدد کریں گے؟ عقل ہوتی تو لوگ گمراہ نہیں ہوتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیے۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ کیونکہ یہ کفار کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو مشرکین مکہ فرشتوں کو بیٹیاں کہا تھا اللہ کی، تو اسی لیے یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ویسی ہستی کے لیے جو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے۔ تل کا اذا قسمۃ ضیزا، تو یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم کرتے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں وہ مگر کچھ نام ہیں، نام رکھے تھے ان کے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اس کی جو خواہش کرتے ہیں ان کے نفس، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمْ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت، ام للانسان ما تمنا، کیا ہے انسان کے لیے جو تمنا کرے، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي، اور کتنے ہیں فرشتے آسمانوں میں نہ کام آئے گی، شفاعتہم شیئا، کچھ بھی سفارش ان کی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ان یاذن اللہ، کہ اللہ نے اجازت دے، لمن یشاء و یرضی، جس کے لیے وہ چاہے وہ راضی ہو جائے۔ ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، لیسمون، البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، عورتوں جیسے نام، وما لہم بہ من علم، نہیں اور نہیں انہیں کوئی اس کا علم، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان نہیں وہ کام آتا حق کے مقابلے میں کسی چیز کا، فَأَعْرِضْ عَنْ، تو اعراض کر ان سے، من تولا، جو منہ موڑے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، اور نہ وہ چاہے، الا الحیاۃ الدنیا، مگر دنیا کی زندگی، ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ان کے علم میں، ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس سے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہو عالم بمن اہتدی، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا، بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جو انہوں نے عمل کیے اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے، بالحسنی، یعنی ساتھ بھلائی کے، الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے کبیرہ گناہوں سے، والفواحش الا اللمام، اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے گناہوں کے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، هو عالم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا، پس تم ناپاک ٹھہراؤ خود کو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، هو عالم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے اسے جس نے تقوی اختیار کیا۔ فرأیت الذی تولی، کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا، وآتی قلیلا وأکدی، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا، عندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا تو وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وابراہیم الذی وفی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس نے وفا کی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ،
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کوشش اس کے عنقریب وہ دیکھے جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ، پھر بدلہ دیا جائے گا اسے الجزاء الاوفیٰ، پورا اسے بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی جس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی جس نے موت دی اور اس نے زندگی دی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا نر اور مادہ جوڑے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اس کے ذمے ہے پیدائش دوسری مرتبہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ وہی ہے جس نے غنی کیا اس نے مالدار بنایا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی ہے رب ستارے کا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد الاولیٰ کو. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو پس نہ اس نے باقی چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور قوم نوح کو اس سے قبل بے شک وہ تھے بہت ظلم کرنے والے سرکش. وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، اور الٹ جانے والی بستی کو اس نے نیچے دے مارا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو ڈھانپ لیا انہیں جس نے ڈھانپنا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم شک کرتے ہو. هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُورٍ، یہ ایک ڈرانے والا ہے ڈرانے والوں میں سے. الأولیٰ، پہلے. آزفت الآزفہ، نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا بھلا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور نہیں تم روتے. وانتم سامدون، اور تم غافل ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا یہاں پر رد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے بناتا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کا مخلوق ترین مخلوق ہے، ان کو بھی شفاعت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، وہی ان کی سفارش کر سکیں گے، نہ کہ ان کے بت مورتیاں وغیرہ ان کی سفارش کر کے یا ان کے پیر مرشد ان کو بچا لیں گے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے فم علم و نس نام رکھتے، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. اپنے گمان کی وجہ سے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ پر ایسے گمان سے بےہودہ باتیں کرتے. تو جو کوئی ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رسول سے منہ موڑیں گے، ان کا دنیا کی زندگی میں تو بول بالا ہو جائیں گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایون جس کی یہ پوجا کرتے، جس کی عبادت کرتے، وہ بھی ان کی وہاں پر مدد نہیں کر سکیں گے. تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور ہر کوئی اس میں جو عمل کر رہے ہیں برے ہو یا اچھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے، اور ان سب کا بدلہ آخرت میں ضرور دیں گا. شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دے. اور انسان کی جیسی طلب رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے ہدایت بھی دے گا، اور جو اس کے پاس طلب نہیں ہے ان کو پھر گمراہ چھوڑ دیں گا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس سے چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے نبوت دے، جس سے چاہے سلطنت دے. اس میں کوئی کسی کی برابری نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی نا. جب سے دنیا بنی قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتے آ رہا، مومن کو بھی دے رہا، کافر کو بھی دے رہا، مشرک کو بھی دے رہا. لیکن انسان کو جب خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ مال ختم ہو جانے کے ڈر سے وہ کنجوسی کرتا، بخیلی کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر یقین نہیں رکھتا. دنیا کی محبت اس کے دل میں رہتی، بخیلی رہتی ہے، اپنی فکر رہتی، اپنے بچوں کی فکر رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیں گا، دنیا میں بھی اس کو بڑا چڑھا کر دینے پہ قادر ہے، اور آخرت میں بھی دیں گا. لیکن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت کنجوسی کرتے، بخیلی کرتے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیے گئے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے وہ اپنا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کفر کر رہا، سرکشی کر رہا، تو اس کو اسی کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور بے شک عنقریب یہ لوگ دیکھ لیں گے.
पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। जब इंसान को खुशी होती, खुशहाली होती तो वो हंसता है, कभी गम आता किसी के अपने गुजर जाते, किसी माली जानी नुकसान होता तो अल्लाह ताला रुलाता भी है। तो वही ज़िंदा भी करता, वही मारता भी है। यानी जो माँ के पेट से एक नुतफ़े को ज़िंदा करने की कुदरत रखता, वही मौत भी दे सकता। और नर और मादा दोनों पैदा करने की ताकत किसी इंसान में नहीं है ना, रहता तो नुतफ़े के एक क़तरे से अल्लाह ताला चाहे तो उसको मेल बना सकता, चाहे तो फीमेल बना सकता। और फिर जिस तरीक़े से नुतफ़े से इंसान को पैदा किया, दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। और अल्लाह ताला किसी को मालदार बनाता है, किसी को गरीब। ये इसलिए है ताकि एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के साथ खैरात कबूल कर सके। अगर सबको बराबर कर देते तो अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास भी नहीं होता था ना। अरब क़बाइल में क्या करते थे, चाँद सूरज सितारों को भी पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला की मखलूक है, कोई खालिक नहीं है। तो अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। फिर यहाँ पर कौम आद का जिक्र हो रहा, समूद का जिक्र हो रहा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो रहा, जो हम पिछली तफसीरों में पढ़ चुके। इंसान तो अपने रब की किस किस नेमत को अगर शुमार करना चाहे तो शुमार कर ही नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर भी अल्लाह ताला से ही झगड़े के लिए ठहरा होता है। तो हर कौम में नबी आए थे डराने के लिए। डराने वालों को ये लोग क्या कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो अज़ाब लेकर आओ। यानी जो इस चीज़ का उन्हें यकीन ही नहीं है, इसीलिए अज़ाब की जल्दी करते थे। तो अल्लाह का जो वक्त मुकर्रर है वो तो आने वाला है, उसी के मुताबिक अगर उनकी मर्ज़ी से अगर जब चाहे अगर अज़ाब ला देते तो फिर अल्लाह ताला यानी ज़ाहिरी असबाब जो दुनिया वालों को दिए हुए हैं, मोहलत दिए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं उठा सकते थे। सारी दुनिया उनके साथ, ये काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, उसमें मोमिन लोग भी मर जाते थे ना, फिर उनको नेकियों का मौका कहाँ से मिलता था। तो ये लोग जो ताजुब कर रहे हैं, ये पहले भी होता था कि इंसान को अल्लाह ताला ने नबी बना कर ही भेजा था ना, और वो हंसते भी थे, रोते भी थे, खेलते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे। उसके बावजूद फिर ये अब क्यों ये सरकशी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की अंधी तकलीद में बग़्ज़ की वजह से ना शुक्रापना कर रहे और ना ईमान ला रहे, ना दूसरों को लाने दे रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के बारगाह में सिजदा करो और इसी वो की इबादत करो, यानी किसी और की ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़मर, ये मक्की सूरत है। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। वइन यरो आयतन यूरिज़ू, और अगर वो देख लें कोई भी निशानी वो मुँह मोड़ जाते हैं। वयक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, और वो कहते हैं एक जादू है जारी। वकज़्ज़बू वत्तबऊ, और उन्होंने झुटलाया और उन्होंने पैरवी की। अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर काम की वक्त मुकर्रर है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई, और अलबत्ता तहक़ीक़ आई उनके पास कई ख़बरें, माफ़ी मुज़दजर, जिसमें काफ़ी उनको नसीहत की गई थी। हिकमतुन बालिग़ा, हिकमत है कामिल। फमा तुग़नि नुज़ुर, तो ना काम आए डरावे उनको। फ़तवल्ला अन्हुम, तो मुँह फेर लीजिए उनसे। यौम यदउ, जिस दिन वो पुकारेगा, दाई इला शैइन नुकुर, पुकारने वाला तरफ एक नागवार चीज़ के। खुशाअन, झुकी हुई होंगी। अब्सारुहुम, निगाहें उनकी। यख़रुजूना, वो निकलेंगे। मिनल अजदासी, क़ब्रों से। कान्नहुम, गोया के वो जरादुन मुंतशिर, फैली हुई टिड्डियाँ। मुहतिईना इला दाई, दौड़ते होंगे तरफ पुकारने वाले के। यक़ूलुल काफ़िरूना, कहेंगे काफिर लोग, हाज़ा यौमुन असीर, ये दिन बहुत बड़ा सख्त है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, झुटलाया उनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम। फ़कज़्ज़बू, तो उन्होंने झुटलाया अब्दना, हमारे बंदे को। वक़ालू मजनून, और उन्होंने कहा मजनून है। वज़्दुजिर, और वो झुड़क दिया गया। फ़दा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, तो उसने पुकारा अपने रब को, बेशक मैं मग़लूब हूँ, बस इंतकाम ले। फ़फ़तहना अब्वाबस समाई, तो खोल दिए हमने दरवाज़े आसमान के। बिमाइन मुनहमिर, साथ एक पानी खूब बरसने वाले के। वफ़ज्जरनल अर्ज़ा यूना, और फाड़ दिया हमने ज़मीन से चश्मों को। फ़ल्तक़ल माउ, पस मिल गया पानी। अला अम्री, एक काम पर। क़द क़ुदिरा, तहक़ीक़ जो मुक़द्दर हो चुका था। वहमलनहु अला ज़ाति अलवाह, और सवार किया हमने उसे ऊपर तख्तों वाली, उदुसुर, और मेखों वाली के। तजरिबी अयूनिना, जो चल रही थी हमारी निगाहों के सामने। जज़ाअल लिमन काना कुफ़िर, बदला था इसका जिसका था इनकार किया गया। वलक़द तरकनाहा, और अलबत्ता तहक़ीक़ छोड़ दिया हमने उसे। आयतन, एक निशानी बनाकर। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई नसीहत पकड़ने वाला है।
فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، جھٹلایا عاد نے تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، بے شک ہم بھیجا ہم نے ایک ہوا تند و تیز، فی یوم نحس مستمر، ایک دن میں نحوست والے، تنزیع الناس، اکھاڑ پھینک رہی تھی لوگوں کو، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ سورہ قمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدوں کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، ایک تو باعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا کیونکہ باقی جو ہے وہ تھوڑا ہے، دوسرے ہر آنے والی چیز قریبی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے قریب ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھا گیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا تھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا تھا۔ تو شق القمر بھی یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ دکھایا گیا تھا۔ قریش ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دینے لگے تھے، تو کفار مکہ جو جھوٹ ہے کہہ کے تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اعتبار نہیں کرتے تھے، تو ان کا انتہا کیا ہونے والی ہے؟ آخرت کا نتیجہ ان کا جہنم ہوگا ان کا۔ تو جو کوئی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس سے اگر عبرت حاصل کرے تو شاید ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے بچ سکے، لیکن جس کے دل میں اناد ہے، بغض ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نشانی ہدایت پہ نہیں لا سکتی۔ یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ دی ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کو پیغمبروں کا ڈرانا، نشانیاں، معجزے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ جیسے بارشوں کے وقت میں ٹڈیاں نکل کے آتے نا، اسی طریقے سے جب خبر سے نکلنے کا سور پھونکا جائے گا تو خبر سے جب نکلیں گے تو ٹڈیوں کی طرح سب تیز تیز جمع ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ان کو جھٹلائی تھی نا، اور ان سے بات کرتے تھے، چڑھ کے بات کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب سے طوفان کے ہلاک کر دیا تھا۔ جو طوفان نوح علیہ السلام کا تھا اس میں ایک کشتی میں جو مومنوں کو سوار لے کے وہ چل رہی تھی، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس دن پہاڑوں تک پانی پہنچ چکا تھا، لیکن اس کشتی میں جو مومن لوگ تھے اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کر رہے تھے۔ تو ایسے قصوں میں، ایسے کہانیوں میں، ایسے معجزوں میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور قوم عاد پہ جو ہوا چلی تھی نا، تیز وطن ہوا کا، یہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی تھی۔ تو ہوا گھروں کو اور قلعوں میں بند جو لوگ تھے ان کو بھی وہاں سے اٹھا کے زمین پر لا کے پٹکتی تھی۔ ان کی قوم کے جسم قد بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے عذاب کے آگے لاچار بے بس ہو کے گر پڑے تھے۔ تو کس بات کا غرور کر سکتا ہے انسان، بتائیے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی تھی، جو جیسے کھجور کے تنوں کا دودھ نکال کے پھینکا جاتا نا، اسی طریقے سے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسی رہی میری سزا، میرا ڈرانا ان کے لیے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا، تو جس کی جیسی نیت رہیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن سے نصیحت دیتا، اور جو اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں ان کو گمراہ کر دیتا۔ پھر یہاں پر قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی اونٹ نکاح کیے، یعنی ہر امت کے جو چیزیں تھیں نا ان کے سب یہاں پر بار بار قصے بیان کر رہے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو جائے، اپنی امت کی سرکشی پر، ان کی ایمان نہ لانے پر جو غم رہتا تھا وہ دور ہو جائے، اور انسانوں کو بھی اس میں نصیحت مل جائے۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا، اور وہ کہنے لگے کیا ہم میں سے ایک شخص نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی، انا اذا، بے شک ہم تب لفی ضلال وسعور، البتہ گمراہی میں ہوں گے، جنون کی۔ او القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ڈالا گیا نصیحت اس پر ہمارے درمیان، بل ہوا کذاب عشیر، بلکہ وہ سب سخت جھوٹا بہت اترانے والا ہے۔ سیعلمون غدا، ان قریب وہ جان لیں گے کل، من الکذاب العشیر، کون ہے سخت جھوٹا بہت اترانے والا۔
इन्ना मुरसिलुन नाका, बेशक हम भेजने वाले हैं ऊँटनी को, फितनतुन बतौर आजमाइश, लहुम फर्तकिबहुम, उनके लिए बस इंतज़ार करो इनका, वस्तबिर और सब्र करो, वनब्बिहुम अन्नल माअ क़िस्मतुन बैनहुम, और आगाह करो उनको बेशक पानी तकसीम कुर्दा है दरमियान उनके, कुल्लुन शिरबिन मुख्तसर, हर एक का पानी बारी यानी हाजिरी की मुकर्रर की गई है। फ़नादौ साहिबहुम, तो उन्होंने पुकारा अपने साथी को, फ़ताअत फ़ाक़त, तो उसने पकड़ा फिर उसने कुंजे काट डाली, फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, फिर कैसा था अज़ाब मेरा और डराना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने मोजिज़ा मांगा था, एक ऊँटनी मांगी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक पहाड़ से ऊँटनी को निकाला था, और अल्लाह ताला फरमा दिए थे कि तुम्हारे और इनके दरमियान पानी के दिन मुकर्रर कर दिए जाएंगे, जिस दिन इसकी बारी होगी उस दिन उनकी कौम को पानी लेने से मना किया गया था। तो ये ऊँटनी माशाल्लाह मोजिज़े की थी, ताकतवर थी, बहुत बड़ी होने की वजह से ये सारा पानी पी जाती थी। तो इन लोगों को क्या हुआ, इनके पानी में कमी होने लगी, इनके लिए, इनके जानवरों के लिए पानी में कमी होने लगी। तो ये लोगों के आपस में क्या किए, एक साजिश रचे और कहा कि हम क्यों ना इस ऊँटनी को ज़ुबा कर दें, इसकी टांगें काट दें। अगर काटेंगे तो क़सास लिया जाता ना, तो 4 कबीलों वालों ने मिल के इसको काटने का इरादा कर लिया था। जैसे ये लोगों ने जसरत की ये गलती करने की अल्लाह की मोजिज़े वाली ऊँटनी की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर अज़ाब नाजिल फरमाया था, जो एक चीख थी जिससे वे हलाक कर दिया था इनके। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदा, बेशक हम भेजी हमने इन पर चिंगार एक ही, फ़कानो का हशीम मुहतज़र, तो हो गए वो रूंधी हुई बाड़ लगाने वाले। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता ताक़ीक़ आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिन बिन्नुज़ुर, झुटलाया कौम लूत ने डराने वालों को। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा, बेशक हम भेजे हमने उन पर पत्थरों की आंधी, इल्ला आला लूत, सिवाय आले लूत के, नज्जैनाहुम बिसहर, नजात दी हमने उन्हें सहर के वक्त। नेमतन मिन इंदिना कज़ालिका, बतौर इनाम हमारे पास से इसी तरह, नज्ज़ी मन शकरा, हम बदला देते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। वलक़द अंज़रहुम बत्शतना, और अलबत्ता ताक़ीक़ इसने डराया उन्हें हमारी पकड़ से, फ़तमारौ, तो उन्होंने शक किया, बिनुज़ुर, डरावे का। वलक़द रावदूहु, और अलबत्ता ताक़ीक़ उन्होंने फुसलाना चाहा उसे, अन ज़ैफ़ी, इसके मेहमानों के बारे में, फ़तमसना अयूनहुम, तो मिटा दें हम उनकी आँखें इनकी, फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, तो चखो अज़ाब मेरा और डराना मेरा। वलक़द, और अलबत्ता ताक़ीक़, सब्बाहहुम, सुबह की इन पर, बुकरतन, सुबह सवेरे, अज़ाब मुस्तक़िर, एक मुस्तक़िल अज़ाब ने, फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, तो चखो मेरा अज़ाब मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता ताक़ीक़ आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत पकड़ने वाला। वलक़द जाअ आला फ़िरौन नुज़ुर, और अलबत्ता ताक़ीक़ आए आले फ़िरौन के पास डराने वाले। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम, उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को सब के सब, तो पकड़ लिया हमने उन्हें। अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर, पकड़ना हमारा बहुत ज़बरदस्त इक़्तिदार वाले का। अकुफ़ारुकुम, क्या कुफ़ार तुम्हारे, खैरुन बेहतर है, मिन उलाइकुम, उन लोगों से, अम लकुम बराअतुम फ़ी ज़ुबूर, या तुम्हारे लिए कोई छुटकारा पाने की है किताबों में तुम्हारी। अम यक़ुलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, या वो कहते हैं हम है एक जमात बदला लेने वाले। सयुहज़मु, अन क़रीब शिक्स्त खा जाएंगे, अल जमउ, जत्था, व युअल्लूना, वो फेर लेंगे, दुबुर यानी पुश्तें, बल साअतु मौइदुहुम, बल्कि क़यामत इनके वादे का वक्त है, व साअतु अदहा व अमर, और क़यामत बहुत सख्त है और बहुत कड़वी है। इन्नल मुजरिमीना फ़ी ज़लालिन उसुर, बेशक मुजरिम लोग गुमराही में हैं और जुनून में। यौम युस्हबूना फ़िन्नार, जिस दिन वो घसीटे जाएंगे आग में, अला उजूहिम, अपने चेहरों के बल, ज़ूक़ू मस्सा सक़र, चखो दोज़ख का छूना। इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ को पैदा किया उसे साथ एक अंदाज़े के। वमा अमरुना इल्ला वाहिदा, और नहीं हुक्म मेरा मगर एक ही बार, कलम ही बिलबसर, मानिन झपकने के निगाह के। वलक़द अहलकना अशियाकुम, और अलबत्ता ताक़ीक़ हलाक किया हमने तुम्हारे गुरुओं को, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई नसीहत पकड़ने वाला है। वकुल्ला शैइन फ़अलूह, और हर चीज़ उन्होंने किया जिसे फ़ी ज़ुबूर, यानी ज़ुबूर में मौजूद है। वकुल्लु सग़ीरिन व कबीर, और हर छोटा और बड़ा, मुस्ततिर लिखा हुआ है।
ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو. فی مقعد صدق، جگہ میں سچائی کی، عند ملک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے. گزشتہ تمام امتوں کے جو کافر لوگ تھے، جو کفر کیے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، ان سب کا ذکر یہاں پر دوبارہ کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے تمام اعمال، اقوال، فعل سب کچھ فرشتوں کے ذریعے لکھا رہے ہیں. چھوٹے ہو یا بڑے، حقیر ہو یا ذلیل، سب کچھ ان کے نام میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ سب لوح محفوظ میں محفوظ کیا جا رہا ہے. تو قیامت والے دن جن ہو یا انس، ہر ایک کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دونوں دینے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ابھی بھی دنیا کا بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی وہی بادشاہ ہے. اسی کی بادشاہت باقی رہیں گی اور اسے کوئی عاجز وہاں پر نہیں کرا سکتا. عزت و احترام، منزلت کے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہوگا اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. یہ کب ملیں گا؟ قیامت والے دن، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ان کو جزا و سزا ملیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات مومنوں پر ہوں گا اور کافروں پر سخت عذاب ہوگا. سورہ رحمان مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو. ولا تخسروا الميزان، اور تول میں کم نہ دو. والارض وضعها للانام، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی. فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے انسان اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی یعنی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہوتی. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو یاد دلایا ہے. تعلیم قرآن کی دینا، اس کی قدر منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت سے واضح فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہے وہ سب بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو انسان اور جن جھٹلائیں گے. انسان کو اسی کی اصلی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ آج سائنسدان بولتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان کی شکل میں. ویسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بندر بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم یعنی انسان کی شکل کو احسن طریقے سے بنایا، یہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند، ستارے، آسمان، زمین، جھاڑ، پہاڑ، جانور، ان سب کی ضرورتوں کی چیزیں، یہ سب چیزیں انصاف کے ساتھ پوری رکھی ہے نا. اور زمین کو پہاڑوں سے گاڑ کے اس کو بچھا دیا، اور انصاف کے ساتھ وزن تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اور میوے جیسے کہ کھجور کے درخت، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اناج جو خوشبودار پھل بھی ہے. اور انسان اور جن دونوں کو مخاطب کر کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، جبکہ انسان ایک یعنی کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا اور آگ کے شعلوں سے جنات کو بنایا گیا. اور رب المشرقین کا مطلب کیا ہے؟ مشرق اور مغرب، چاہے جس طرف کا بھی ہو، مالک تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے نا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح چل پھر رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا آپس میں یعنی سمندر ہو یا دریا ہو دونوں کا ذکر فرمایا یہاں پر، کھارا اور میٹھے پانی کے. دونوں بازو بازو ہونے کے باوجود ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا. دونوں کے درمیان انسانوں کی آنکھ تو کوئی آڑ نہیں دیکھتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ، ایک بیریئر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک کھارا پانی میٹھے پانی میں، میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں مل سکتا. اور سمندر سے لوگ ہیرے موتی جواہرات نکالتے نا، سیپیوں میں جو اندر چھپے ہوئے ہوتے اس کو پانی کی بارش کے جو خطرے ہوتے اس سے موتی بن جاتا. تو یہی موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں میں نہیں بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں. لیکن قرآن نے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں، چونکہ موتی کثرت کے ساتھ سمندر سے ہی نکلا کرتے. اور یہ موتی زیورات، زیب زینت، حسن جمال شوق رکھنے والے استعمال بھی کرتے. تو یہ بھی ایک نعمت ہوئی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. میں بڑے بڑے کشتیاں، پہلے زمانے میں تو بحری سفر ہی ہوا کرتا تھا نا حج کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے. اب آج کل ہوائی جہاز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کو تجارت کا سامان سمندروں کے ذریعے جا رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ کشتیاں اب سمندر میں کیسے چل سکتی تھی؟ تو کشتیوں کو تھامنے والا، اس میں جو ٹنوں کا جو سامان اور انسان اس میں سوار ہوتے، یہ اس سب کا وزن سمندر کیسے سنبھال رہا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ سب ڈوب جا سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا کے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جس کا تم انسان شکر نہیں ادا کرتے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جنوں اور انسانوں کے گرو عن قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر اے گرو جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، گناہ گار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، زمین آسمان کے درمیان ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی کا اختیار دیا نا، جبکہ چرند پرند، جھاڑ پہاڑ، سورج چاند ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقررہ حدوں میں اپنی گردشیں کر رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ آزادی کا اختیار دینے سے انسان کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. بعض نیک لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے، تو محسن زیادہ نیکیاں کمانے کی حرص میں لگا ہوا رہتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا سے انسان بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. قیامت والے دن چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات حاصل ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو سب کو میدان محشر میں جمع کرے. جبکہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیرتے ہوئے لائیں گے
لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کافی ہو جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے یا پھر فرشتے آگ کے شعلے اور جب ماریں گے ان کو سروں پر، ان کے پیٹھوں پر، تو اس سے بچ کر یہ لوگ کہیں بھی جانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی قدرت نہ کسی انسان میں ہے، نہ کسی جن میں ہے، نہ کسی کے بتوں میں ہے، نہ تو کسی کے پیر مرشدوں میں ہے۔ قیامت والے دن جب آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن نار جہنم کی شدت حرارت سے سرخ ہو کے پڑیں گی، چمڑے کی طرح ہو جائیں گی۔ تو ویسے دن کے عذاب کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکیں گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، یا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ قیامت کے دن گناہوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان کے نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ خود ان کا ریکارڈ ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، اور ان کے باڈی پارٹس جس سے جو اچھے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، وہ سب اعضاء ان کے گواہی دیں گے، بول پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گواہی عطا کریں گے۔ اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے۔ اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلے اور دہشت زدہ ہوں گے۔ فرشتے ان کی پیشانی اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ کبھی پیشانیوں سے، کبھی قدموں سے انہیں پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس پالنے والے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ کَانَہُنَّ الْیاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثال یاقوت اور مونگے کی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پچھلی آیتوں میں جہنم کا ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں پر مومنوں کے لیے بتایا جا رہا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے جنت میں دو دو باغات ہوں گے، چاندی کے، سونے کے، اور پھلوں کے بھی، میووں کے بھی، نہروں کے بھی، دو دو قسم کے ہوں گے۔ جس کا جو جی چاہے گا جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے اپنے بستر پر ہی، خوشیاں ان کے قریب آ جائیں گے، اور جو مومن مرد ہے ان کو خوبصورت حوریں ملیں گی جو کنواری باقرہ ہوں گے، جس کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہ جو حوریں ہوں گے نا، وہ یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے ان کے لیے آخرت میں جنت کی ابدی نعمتیں ہیں جہاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو جو کوئی چاہتا کہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملے تو اس حساب سے اپنے اعمال تیار کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان، جو دونوں تحری سب سیاہی مائل ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا اب بھی رب کی کس کس نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ فيهن خيرات احسان، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورۃ فی القیام، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، آنکھ
ان کو یعنی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے نہیں ہاتھ لگایا، کسی جن نے بھی اس سے پہلے نہیں ہاتھ لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرٍ حِسَانٍ، سب مسندوں پر اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ یعنی جنتی لوگوں کی شان شوکت اتنی نرالی ہے کہ دنیا کے محلوں کے جو بادشاہوں کے محلات میں جو تخت لگے ہوتے، جو ان کا فرش ہوتا، اس سے بھی کئی گنا بہتر مسندیں ہوں گی ان کی، اعلیٰ قسم کی خوبصورت۔ اس صورت میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان کی گئی وہ سب بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں بھی اتنی ساری ہے اور آخرت میں بھی اتنی ساری ملنے والی ہے، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیاں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ دونوں بتانے کے بعد کیا پھر بھی انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں۔ جب جن والی رات کو میں نے یہ صورت ان پر پڑھی تھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کا نہ شمار کر سکتے نہ ہی ہم شکر ادا کرنے کے قابل ہیں۔ تو جب کبھی انسان یہ صورت پڑھتا اور جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکرار ہوتی تو وہاں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری نعمتیں کیوں بیان فرما رہی؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، جس نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے مہیا کی ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت والا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت و جلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، الحمدللہ۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پھر وہ مثال پراکندہ غبار کے ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ ثلاث من الاولین، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ علی سرور موضونہ، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے۔ باکواب و ابارق و کأس من معین، آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے ہو۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کمثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ قیامت واقع ہونے والی ہے، یہ یقینی ہے۔ پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندوں کو یا اللہ تعالیٰ بلندی عطا کریں گا، عزت عطا کریں گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو ذلت رسوائی یعنی پستی دے گا۔ تو یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے، اور جو کفر کریں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ داہنے ہاتھ والوں سے عام مومن لوگ مراد ہیں۔ عام مومن جو بھی ہیں ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گے، جس کے بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے وہ کامیاب ہے۔ اور دوسرے شمال مشمع سے مطلب بائیں ہاتھ والے، یہ کافر لوگوں کے نامہ اعمال ہے، جس میں وہ پکڑ کر خوف زدہ غمگین ہو جائیں گے۔
اور تیسرا جو گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کا حصہ لینے والے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں دن رات لگے ہوئے رہنے والے، ان کو تو بہت زیادہ کامیاب کہا گیا، ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی نیکیوں کے کام میں سبقت لے کر جانا ہے، اور سابقون میں شامل ہونا چاہیے ہمیں بھی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بہت زیادہ نعمتوں والی جنتوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ اور یہ پچھلی قوموں میں جو اگلے لوگ جو گزر چکے نا، اس میں سے بہت بڑا گروہ ہوگا، اور تھوڑے سے اس میں آگے آنے والے پچھلی قوم والے لوگ رہیں گے۔ سلوسو اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ گزرا ہے نا، ان کی پیریڈ بھی، ان کی امت بھی بہت زیادہ تھی نا، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا جس میں ہزاروں انبیاء کی سابقین شامل ہے، اور ان کے مقابلے میں ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک تھوڑا سا ہی ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی نسبت کے حساب سے کم ہوں گے۔ ہم انسان دنیا میں اچھا اعلی سے اعلیٰ گھر بنانا، گھر کو سنوارنا، خوبصورت دکھنا، یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اگر یہ صورت کو اگر اچھے سے سمجھ جائیں گے تو آپ کو جب ابدی گھر جب جنت میں آخرت میں ہمیں ملے گا، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر سونے کے تار ہوں گے، یہاں کا سونے کا ایک زیور بھی ہمارے لیے بنانا آج کے زمانے میں ناممکن ہے، لیکن وہاں پر اگر دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ گئے تو وہاں پر سونے کے تاروں والے سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات والے تختوں پہ ہمیں رکھا جائے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ وہاں پر جوان بچے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے وہ شراب کا جام لیے ہوئے پھرتے رہیں گے، اور جو پسندیدہ مرغوب غذائیں ہیں ان کو پیش کرتے رہیں گے، یعنی جو شراب کے ساتھ میں اکثر لوگ نان ویج دنیا میں کھاتے نا، تو ویسے ہی طریقے کے وہاں پر بھی پرندوں کا گوشت جو ان کو پسند ہوگا وہ اللہ تعالیٰ وہ بچوں کے ذریعے ان کو پیش کرتے جائیں گے، اور مگر دنیا کی شراب میں جو قباحت ہے وہ آخرت کی شراب میں نہیں ہوگی۔ ان کو حوریں ملیں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو دنیا میں زندگی گزارے ان کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ وہاں نہ بکواس ہوگی، نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی، صرف ان کو سلام ہی سلام، یعنی سلامتی کا پیغام دیا جائے گا اور سلام کیا جائے گا، یعنی فرشتے کریں گے، یا پھر جنت کے جو بچے شراب کے جام لے کے پھرتے وہ کریں گے، یا جنتی آپس میں سلام کریں گے، اللہ عالم۔ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے داہنے ہاتھ والے، فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کے بیریوں کے، وطلح منضود، اور طیبہ طے کیلوں کے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں کے، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانیوں کے، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، وہ فروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ان انشانہن انشاء، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، فجعلنہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، عروباً اترابا، محبت والیاں اور ہم عمر، لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، ثلث من الاولین، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، وثلث من الآخرین، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے، بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوؤں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو، لاکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو طحر کا درخت، فمالیون منہ البطون، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔
اللہ सुब्हानहू तआला जन्नतियों के बारे में जब बताने के बाद यहाँ पर जहन्नुमियों के अज़ाब के बारे में बता रहा हूँ। अहले जहन्नुम जिनके इनके आमाल नामे बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, जो इनके किए हर छोटे बड़े आमाल वहाँ पर उसमें लिखे होंगे, और ऐसी जहन्नुम होगी इनकी आग की वजह से सियाह हो जाएंगी, और वहाँ पर पानी की इतनी प्यास लगेंगी इनको पीने के लिए गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनके हलकों से नहीं उतरेगा, लेकिन ये प्यासे ऊँटों की तरह पिएंगे जिससे इनके आंतरें जल के पिघल के बाहर आने लगेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यानी इंसान दरख्त के सायों में ठंडी हवा लेने के लिए बैठता ना, लेकिन यहाँ जहन्नुम में आग ही आग होगी तो साए भी यहाँ पर ठंडे नहीं होंगे बल्कि वो भी गर्म। अल्लाह हमें गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे या रब। यानी जो इंसान दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐश व इशरत में, दुनिया के फ़ैशन में, दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, वैसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाह ऐसे बुरे अंजाम से हमें बचा ले या रब। आखिरत के जो लोग इनकार करते थे, कुफर व शिरक करते थे, गुनाहों में डूबे रहते थे और मरे के बाद दोबारा ज़िंदा होने का तस्वुर ही उनकी ज़िंदगियों में नहीं था, वैसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यह अज़ाब की वईदें बता रहा है ताकि अपनी इस्लाह कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और जब इनको भूख लगेगी खाने के लिए जो दिया जाएगा, तो हर का जो कांटेदार दरख्त है वो इनको दिया जाएगा। ना से पेट भरेंगे ये लोग, ना खोलते पानी से प्यास इनकी बुझेगी, ये ऊँटों की तरह प्यासे होंगे, और क़यामत के दिन इनकी इस तरीक़े से इनकी मेज़बानी होगी। यानी जो कोई दुनिया में गुनाहों में, मासियत में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार के गया, फिर इनकी ये हालत होगी। यानी यह मेहमानी बतौर तंज़िया कहा जा रहा है यहाँ पर। मोमिनों के लिए जो नेमतें, जो बाग़ात, जो फल, जो नहरें थी, वो उनकी मेहमानी दरअसल जो दुनिया में ज़िंदगी अल्लाह से डर के गुजारे थे ना, उनकी मेहमानी की गई थी जन्नत की नेमतों में, वो बयान था। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम क्यों नहीं समझते। अफ़राए तुम मा तुमनून, अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो, अंतुम तख़्लुक़ून हो अम नहनुल ख़ालिक़ून, क्या इसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमस्बूक़ीन, हम ही ने तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया है और हम इससे हारे हुए नहीं हैं। हीम ऐसी बीमारी है जो ऊँटों में पाई जाती है, जो पानी पिए जाते लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती। मतलब ये है कि जहन्नुमियों को भी खाने के लिए ज़ख़ूम दिया जाएगा और पानी खौलता हुआ दिया जाएगा। बतौर अज़ाब तुम्हें खौलता हुआ जो पानी दिया जाएगा, उससे तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझेगी, लेकिन तुम ऊँटों की तरह उसको पीते जाओगे। ये बतौर इस्तेज़ा मेहमानी कहा है। मेहमानी तो वो होती है जो मेहमान की इज़्ज़त के लिए तैयार की जाती। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की तख्लीक़ के बारे में फिर यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं, तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह ही है, फिर तुम इसको मानते क्यों नहीं। वो जब तुम्हें पहली बार पैदा किया तो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर भी कुदरत रखता है, तो उस पर यकीन क्यों नहीं है इंसान। और जो कोई इंसान अपनी बीवियों से मुबाशरत करता तो उसके नतीजे में एक मिनट के ख़तरे से रहमों में बच्चे पैदा होते ना, बच्चों की शक्ल बनती, तो क्या उसको तुम बनाते हो या तुम्हारी बीवी बनाते। उसको बनाने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू तआला है। यानी हर शख्स की मौत का वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर कर दिया है, जिसे कोई बच नहीं सकता। बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर एक को मौत आनी है। वक्त जो मुकर्रर कर दिया गया है उससे एक लम्हा आगे या एक लम्हा पीछे कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसको कोई आजिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशियकुम फ़ीमा ला तालमून, क्या तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा करें जिसे तुम बिल्कुल बेखबर हो। वलक़द अलिमतुमुन नशाअतल ऊला फ़लौला तज़क्करून, तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफ़ा की पैदाइश मालूम है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते। अफ़राअयतुम मा तहरुसून, अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो, वअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। लो नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफ़क्कहून, अगर हम चाहे तो इसे रेज़ा रेज़ा कर डालें और तुम हैरत के साथ बातें बनाते रह जाओ। इन्ना लमुग़रमून, कि हम पर तो तावान ही पड़ गया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इंसानों की सूरतें मस्क करके तुम्हें बंदर और खंजीर बना दें और तुम्हारी जगह तुम्हारी शक्ल व सूरत की कोई और मखलूक पैदा कर दें।
کیوں نہیں یہ سمجھتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. کئی بار مثالیں اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود پھر بھی اگر دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تو یہ لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں. زمین میں تم جو کچھ زمین میں بیج بوتے کیا اس کو اگانے کی طاقت کسی انسان میں ہے یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اگتا؟ یعنی غلے کی ایک بے جان دانے کو زمین پھاڑ کر ہم ڈالتے تو اس کو زمین چیر کے کون نکالتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتا یا کوئی انسان؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے انسان سے کہ جب تم میاں بیوی آپس میں ملتے تو منی کے خطرے کو جب ٹپکاتے تم تو اپنی قدرت سے کسی اولاد کو بناتے یا پھر چھو منتر سے کچھ ہو جاتا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یعنی انسان کی تخلیق بننے کا سبب بناتا. جیسے کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے بعد وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو اگر ہم چاہیں تو اسے خشک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں گے اور انسان اس کو نقصان ہوتا ہوا دیکھ کے صرف منہ تکتے رہ سکتا نا، حیرت ہی کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں دے رہا تو خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اگر ہم ناشکری کریں گے تو وہ نعمتیں ہم سے چھین کے اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا اور ناشکری کرنے سے نعمتوں کو چھین لیا جاتا. جیسے کسی کسان کو دیکھیں، وہ سارا سال محنت کرتا، ہل چلاتا، زمین میں یعنی اناج اگانے کے لیے بیج بوتا، پھر فصل کاٹنے کے قریب رہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پہ عذاب آ جائے تو وہ پوری تباہ ہو جاتی. تو پھر اس کا حال کیا ہوتا؟ ایک تو مالی نقصان، محنت اور اس کا جو کچھ اس پہ سرمایہ لگایا تھا وہ سب ضائع ہو جاتا. تو ایسے ہی انسانوں کی بھی آخرت تباہ ہو جائیں گی اگر دنیا میں کفر کریں گے، معصیت کریں گے تو جو کچھ انہوں نے زندگی میں کمایا وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائیں گا اور آخرت میں سوائے کٹی ہوئی کھیتی جس سے کوئی فائدہ نہیں، اسی طریقے سے ان کی آخرت ہو جائے گی. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے. اورأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون، اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے بسبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو. عرب میں دو درخت ہے، مرخ اور عفار، ان دونوں ٹہنیاں لے کر رگڑنے سے آپس میں آگ کے شرارے نکلتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے آگ بھی کہ تم اپنی قدرت سے نکالتے یا ہم نکالنے والے. جب یہ صحرا میں مسافر سفر کرتے تو صحرا میں جنگلوں میں اور ان درختوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے روشنی، گرمی، ایندھن کا کام لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں کیا انسان کی خود کی پیدا کردہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تو امیر، غریب، مسافر، مقیم سب کے لیے ہے نا. اور جو انسان پانی پیتا ہے، کیا اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کڑوا زہریلا کرتے تو کیا وہ پی سکتا تھا؟ نہیں پی سکتا تھا. پانی کے بغیر کوئی انسان جی سکتا؟ کوئی کائنات میں کوئی چیز ہے، جانور، چرند، پرند بغیر پانی کے جی سکتا؟ نہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر گزار بننا چاہیے یا ناشکری کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں جتا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان تم پر ہے اس کی اطاعت میں اگر تم عملی شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکیں گے لیکن کم سے کم گناہوں سے تو بچ جائیں گے نا. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم ایسی بات کو معمولی سمجھ رہے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جبکہ رود نرخرے تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ،
بس اگر تم کسی کی زیر فرمان نہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اور قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. فاما ان کان من المقربین، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوگا، فروح و ریحان، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں، و جنت النعیم، آرام والی جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے. واما ان کان من المکذبین الضالین، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے، فنزول من حمیم، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے. وتصلیۃ جحیم، اور دوزخ میں جانا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس تو اپنے عظیم شان پروردگار کی تسبیح بیان کر. جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ چکے، جب قرآن کو شاعری کہانت کہا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. کافر مشرک لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن شیطان لے کر اترا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے، یعنی فرشتے، اور شیطان کا تو یہاں پر ناپاکی کی وجہ سے چھونا ناممکن ہے. جب کافر لوگ روح نکلتے وقت دیکھ لیں گے، وہ موت کو خود سے ٹال نہیں سکیں گے، اور نہ مرنے والے کے رشتہ دار اس کی روح لے کے اپنے مرنے والے کی جسم میں واپس ڈال سکیں گے. یعنی مرنے والے کے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے. جیسا کہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی شریک سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی شریک ٹھہراتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کو جزا و سزا کا دن نہیں آئے گا. ہے نا، ان لوگوں کو یقین قیامت نہیں آئے گی، جزا سزا کا دن نہیں ہوگا، تو ان کی قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ واپس لوٹانے کے لیے ان کے معبودوں سے کہہ لو. اگر وہ گمان رکھتے تو یقیناً وہ اگر آقا ہے، وہ تمہارے پروردگار کے شریک ہے، تو یہ عمل کر کے دکھائیں. یعنی اس صورت کے آغاز میں بھی اعمال کے لحاظ سے انسانوں کے 3 گروہ بتائے تھے، پھر اب ان کا ذکر دوبارہ کیا جا رہا ہے. ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے بڑھ کر کرتے تھے، اور قبول ایمان میں بھی دوسروں سے سبقت لے کر گئے تھے، اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین قرار پائے. اور دوسری قسم عام مومنوں کی ہے، یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کمتر ہوں گے، مگر موت کے وقت فرشتے ان کو سلامتی کی خوشخبری دیں گے. اور تیسری قسم جنہیں آغاز صورت میں اصحاب المشأمہ کہا تھا، بائیں ہاتھ والے یا حامل نحوست، اپنے کفر و نفاق کی سزا اس کے نحوست کی وجہ سے عذاب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے. فسبح باسم ربک العظیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا پھر حکم ہو رہا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 2 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان پہ بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر ہم صبح شام کے اذکار میں بھی یہ 100 مرتبہ پڑھ لیے، یا ہر نماز کے بعد میں بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارے نام عمل میں بہت ساری نیکیاں ہم پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست باحکمت والا ہے. لہ الملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے. والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر ہے اور وہی چھپا ہوا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اس صورت کی شروعات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لائق ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے. آسمان زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہی زندگی بھی دیتا، وہی موت بھی دیتا، تو اسی کی عبادت کرنا ہے. اور پھر وہی سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر تک بھی رہیں گا، اور وہ ظاہر اور باطن ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. باطن کی ساری باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم انسان باہر ظاہر دیکھ سکتے لوگوں کا، لیکن باطن نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر باطن دونوں دیکھنے والا ہے. هو الذی
وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یعلم ما یلج، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم واللہ بما تعملون، جہاں کہیں ہو تم اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید، آمین باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین اس میں، فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم وانفقوا، تم میں سے، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہیں نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر، ورسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقت، حالانکہ تحقیق، اخذ میثاقکم، اس نے لیا ہے پختہ عہد تم سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، هو الذی ینزل علی عبدہ، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، روشن نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر البتہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، جو کچھ بارش کے ذریعے، قطروں کے ذریعے زمین میں غلے، میوجات، پھل فروٹ جو بھی اگاتے، یا سمندر میں جو کچھ بھی دنیا میں ہے، یہ سب چیز ظاہر ہو یا باطن انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخفی اشیاء کے خزانوں کا علم رکھنے والا ہے، اور تمام چیزوں کو جانتا بھی ہے، خشکی میں ہو یا دریا میں، کوئی پتا بھی اگر گر رہا تو اس کی بھی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے سامنے کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتا نا، پیچھے کی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان میں، وہ سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں، یعنی خشکی ہو یا تری، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحرا میں، ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کا عمل کو دیکھ رہا ہے، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، یہ ساری چیزیں جو کرنے کی طاقت قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کیونکہ وہی مالک ہے، یہ دنیا کے کوئی لوگ نہیں کر سکتے۔ اور زمین کے وارث اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی اور کو بنایا تھا، پھر ان کے بعد دوسروں کو بنایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نظام چلتے آ رہا، کیونکہ وہ مالک ہے نا، تو مالک جسے چاہے اپنی وراثت دے سکتا، تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر ختم کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے تو پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کے حصوں میں آئے گا، یعنی تو جب مر جائے گا انسان تو اس کا مال تو اس کے وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو انسان اپنی زندگی رہتے ہوئے دین کے لیے خرچ کریں اور آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، وہی عقل مندی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ پورا خرچ کر کے اپنی اولاد کو مفلس چھوڑیں، ایسا بھی نہیں، کہ دونوں میں اعتدال رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے جب روحیں نکالی تھی، جب عہد الست لیا تھا، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح آیتیں نازل فرمائی تاکہ لوگ ظلمت سے نور کی طرف آئے، یعنی گمراہی سے اجالے کی طرف آئے، روشنی کی طرف آئے، اندھیروں سے، ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی میراث۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح کے پہلے۔ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً،
اور جنگ کے پہلے جو لوگوں نے خرچ کیا وہ زیادہ بڑے درجے میں ہے. من الذین انفقوا من بعد وقتلوا، ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد میں اور انہوں نے جنگ کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض حسنا. فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ دگنا کر کے دے گا اس کو. لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، لیے اس کے اور اس کے لیے اجر عزت والا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم بایمانہم، دوڑتا ہوگا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب. بشراکم، خوشخبری ہے. الیوم، آج کے دن، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کی جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا انظرنا، جو ایمان لائے انہیں انتظار کرو ہمارا. نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں. من نورکم، تمہارے نور سے. قیل ارجعوا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ. وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے اپنے پیچھے پھر تلاش کرو نور کو. فضرب بینہم، تو حائل کر دی جائے گی درمیان ان کے. بسور لہو، ایک دیوار اس کا. بابن، ایک دروازہ ہوگا. باطنہ، اس کے اندرونی جانب. فیہ رحمت و ظاہرہ، جس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب. من قبلہ العذاب، من قبلہ العذاب، اس طرف سے عذاب ہوگا. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو. الم نکم معکم، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم، اور لیکن تم فتنے میں ڈالا تم نے. انفسکم، اپنے آپ کو. وتربصتم، اور انتظار میں رہے تم. وارتبتم، اور شک میں تھے تم. وغرتکم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو. الامانی، تمناؤں نے، امیدیں. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے. فالیوم لا یؤخذ، تو آج نہ لیا جائے گا. منکم فدیہ، تم سے کوئی فدیہ. ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا. مأواکم نار، ٹھکانہ ہے تمہارا آگ کا. ہی مولاکم وبئس المصیر، وہ دوست ہے تمہاری اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. الم یعنی للذین آمنوا، کیا نہیں وقت آیا ان کے لیے جو ایمان لائے. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائیں دل ان کے اللہ کے ذکر سے. وما نزل من الحق، جو نازل ہوا حق میں سے. ولا یکونوا، اور نہ وہ ہو جائیں کالذین، ان لوگوں کی طرح جو اوتوا الکتاب من قبل، ان سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو طویل ہو گئی ان پر مدت، تو سخت ہو گئے دل ان کے. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض اچھا. یضاعف لہم ولہم اجر کریم، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے اور انہیں کے لیے اجر عزت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے تو وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا. اور الحمدللہ ابھی ہم ماہ رمضان کے مہینے میں اس میں اگر صدقہ خیرات اگر کریں گے زیادہ تو اس کا اجر اور بڑھ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اعمال، ہمارے صدقات، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، عبادتیں جو بھی ہے، اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہے گی اسے معاف فرمائے اور اسے اپنی رحمت سے اس ماہ رمضان کی برکت سے قبول فرما لے، اور ہمارے نام اعمال میں قیامت میں اس دن تک باقی رکھ جس دن تک جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے. آمین یا رب. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا. یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہی اصل کامیاب انسان ہے. اور قرض
اللہ تعالیٰ ہر حال میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ قرض کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا میں جب انسان کسی کا قرض باقی رہتا، اگر وہ مر بھی جائے تو اس کے وارثوں پر اس کا قرض ادا کرنا واجب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ یعنی انسان کا ہر معاملہ، ہر چیز جو باقی رہے اعمال کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو بھی باقی رہے اس کو معاف کر سکتا، لیکن جو کسی کا قرض باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اگر کسی کی فوت ہونے کے بعد ان کا قرض اگر باقی رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ کوئی اس کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لے لیتے. تو قرض ہر حال میں ادا کرنا ہے. تو اللہ یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو قرض کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بندوں کو حکم دے رہی وہ کسی کا قرض باقی رکھے نہ مرے، اگر رکھے تو ان کے وارث اس کو ادا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ذات جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، خزانوں کا مالک ہونے والا ذات، وہ کیسا انسانوں کا قرضہ باقی رکھ سکیں گا؟ تو ہر حال میں ادا کر کے رہیں گا، اسی لیے یہاں پر قرض کہا ہے. اور محشر کے دن جب پلسرات پر سے انسانوں کو گزارا جائے گا، جو مومن ہوں گے ان کا نور ان کا ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ، جتنا زیادہ ان کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ ان کو نور ہوگا. تو عمل صالح جتنے زیادہ کریں گے لوگ، اس کی روشنی میں وہ جنت میں آسانی کے ساتھ پلسرات پر سے وہ اپنے نور کی روشنی میں گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جو پیچھے کافر مشرک رہیں گے، منافق رہیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ رکو تھوڑا سا ہم بھی آپ کی روشنی میں رستہ دیکھ لیں. تو جب یہ لوگ کہیں گے کہ اب روشنی لینے کے لیے اگر جانا تھا تو دنیا میں اسے روشنی لے کر آنا تھا. اب یہاں پر کسی کے روشنی سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے ساتھ اگر روشنی لاتے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے، تو آج تمہارے لیے بھی روشنی ہوتی تھی. اور مومن لوگ ان کو مذاق کے طور پر بولیں گے کہ ہم دنیا سے یہ روشنی لے کر آئے، اگر تمہیں بھی روشنی چاہیے تو وہیں دوبارہ جا کے روشنی کی تلاش کر کے آؤ. یہ مومنین اور منافقوں کے درمیان یہ بات چیت ہوں گی، کیونکہ دنیا میں ان کو واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ تو پھر ان کو نور لانے کا موقع ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پلسرات کے رستے پر سے آسانی سے گزار دے یا رب. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور گواہی دینے والے. عند ربہم لہم اجر ونورہم، اپنے رب کے پاس انہیں کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں. جو کچھ ہم صدقہ خیرات کرتے نا، انسان کی اپنی معاشی حالات، اپنے سچویشن کے حساب سے جو کرتا، وہ ایک ہی نیکی کا بدلہ ہر ایک کی اپنی اپنی نیتوں کے اور سچویشن کے حساب سے مختلف ملے گا. مثال کے طور پہ کوئی ایک مالدار ہے، وہ اگر 1000 روپے خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں، تو اس کے لیے تو کوئی فرق پڑنے والی بات نہیں ہے نا. وہ اس کو جتنی نیکیاں ملیں گی. کوئی اگر مسکین ہے، مفلس ہے، اس کے گھر کے خرچے خود مشکل سے چلتے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی خرچ کر رہا، تو یہ اپنی ضرورت رکھتے ہوئے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے وہ مالدار کے 1000 روپے کے جو صدقہ خیرات پہ اجر ملنے گا، یہ 10 روپے پہ بھی دینے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال دیکھتا. انسان اپنی ضرورت رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورت پوری کرتا تو وہ زیادہ افضل صدقہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اجر اپنی نیتوں کے حساب سے، اپنی سچویشن کے حساب سے، اپنے اعمال کے حساب سے دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں لگا رہتا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں صدیقین کے وہ مقام بیان کیے گئے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا. فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو. یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا بڑا فرق ہوگا کہ صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی، یعنی ایمان اور تصدیق کا حق ادا کیا. اعلموا انما، جان لو بے شک، الحیات دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے، بینکم و تکاثر، آپس میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولاد میں، کمثل غیث، مانند مثال بارش کی، عجب الکفار، خوش کر دیا کسانوں کو، نباتہ ثم یہیج، اس کی نباتات میں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فترہ، پھر آپ دیکھتے ہیں، مصفرہ، کہ وہ زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرتی، اور آخرت میں عذاب شدید، مغفرہ، عذاب ہے سخت اور بخشش، من اللہ و رضوان،
اللہ کی طرف سے اور رضامندی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں زندگی دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکا ہے. سابقوا الی مغفرہ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنات عرضھا, اور جنت کی چوڑائی جس کی کا عرضی چوڑائی السماء والارض, آسمان اور زمین کی. اعدت للذین آمنوا باللہ, وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولی اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض, نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں. ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اسے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. لکی لا تاسو, تاکہ نہ تم افسوس کرو, علی ما فاتکم, اس پر جو کھو جائے تم سے. ولا تفرحوا, نہ تم اتراؤ, بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور, اس پر جو اس نے دیا تمہیں, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فخر کرنے والوں کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا, اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بے نیاز خوب تعریفوں والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ یہ عمل کی جگہ ہے, دارالعمل ہے, دارالجزا آخرت ہے. عمل کر کے اپنی آخرت اچھے کرنے کے لیے بھیجا. لیکن کفر میں کیا کرتے لوگ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار کے چلے جاتے. تو کھیل کود کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ لوگ کہتے نا کہ دنیا میں ہم ایک بار آئے تو انجوائے کرنا چاہیے, تو انجوائے کرنا, کھانا پینا, مستی کرنا اور چلے جانا, یہ ان کا مقصد رہتا. تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے, جو اپنی زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد ہی بھول گئے لوگ. تو ایسے لوگوں کے آخرت میں کیا اجر ملیں گا؟ تو ابھی بھی وقت ہے ہم غفلت کی زندگی سے باز آ جائیں. اور جو کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا کرتے رہیں گا, اور دنیا کی زندگی کو طویل ہونے کی دعا اس لیے کرے گا کہ تاکہ وہ آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ کر سکے, تو وہ زندگی اصل کامیاب زندگی ہو سکتی. عمل صالح کرنا, توبہ نصوح کرنے کی طرف جلدی کرنا, مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, وہ ان کے لیے آخرت میں فائدہ دے گا. اور جو کوئی کوشش کریں گا گناہ سے بچنے کی, عمل صالح کرنے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا, اور جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا اپنا فضل فرماتا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اگر روک لے ہم سے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ اگر کسی سے روکنے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں دے سکتا, اور اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. تو اپنے نصیب کا جو حصہ ہے اپنے کو مل کے رہنا ہے. تو اللہ پر توکل کریں, دنیا کی معاش کمائیں ضرورت کے حد تک, لیکن توکل تو اللہ پہ کرنا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہوئے اگر دنیا کمانے میں لگ گئے, تو کیا معلوم آپ دن رات بھی اگر محنت کر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دینا چاہے تو کوئی نہیں مدد کر سکتا نا آپ کی. وہی آپ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کریں, بندوں کے بھی حقوق ادا کریں, اپنے نفس کے بھی حقوق ادا کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑے میں بھی برکت عطا کر دیتا, اور وہ تھوڑا ہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا, وہ ہماری تسکین کا سبب بھی بن جاتا. اگر کسی کے پاس مال دولت آ گیا, صحت نہیں ہے, تو کیا کر لیتے, وہ مال دولت لے کے کھا سکتا, نہ انسان پی سکتا, نہ چل سکتا, نہ پھر سکتا. کسی کا محتاج ہو کے پڑا رہنا وہ بہتر ہے, یا صحت والی زندگی تھوڑے پہ گزارا کر لینا والی وہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اس سے پہلے ہی سب کچھ لکھ چکا, تو جس کے نصیب کا جو حصہ ہے وہ سب اس کو مل کے رہیں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ خود بھی بخیلی کرتا اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنا سکھاتا ہے. کیا کرتا, مطلب شیطان وسوسے ڈالتا کہ ارے تم اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, لوگوں کو دے دیں گے, تو کل کو تمہارا بڑھاپے کا کیا ہوگا, تمہاری اولاد کا کیا ہوگا, مفلس ہو جائیں گے, دیوالا نکل جائیں گے, تو جب کیا کریں گے, ایسے وسوسے ڈال کے بخیلی کرنے سکھاتا. جو کچھ انسان کے پاس ہے جیسا کہ گھر, جائیداد, گاڑی, بنگلہ, وہ کیا سمجھتا, میری اپنی طاقت سے, میری اپنی صلاحیت سے, میری اپنی قابلیت سے میں کمایا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو 7 نشانیوں کے. وانزلنا معہم, اور نازل کی ہم نے ساتھ ان کے الکتاب, ایک کتاب, والمیزان, اور میزان, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ قائم ہو لوگوں میں انصاف. وانزلنا الحدید, اور ہم نے اتارا لوہے کو, فیہ باس شدید, جس میں زور ہے سخت, ومنافع للناس, اور کئی فائدے ہیں لوگوں کے لیے. ولیعلم اللہ,
اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ من ینصرہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی ان اللہ قوی عزیز، غیبانہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بہت زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں، نبوہ یعنی نبوت، والکتاب اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ تو کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقٌ اور اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُولِنَا پھر پے در پہ بھیجے ہم نے ان کے آثار پر اپنے رسول، وقفینا اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے بی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جو اتبعوہ رافہ پیروی کی اس کی، شفقت ورحمہ اور رحمت، ورہبانیت اور رہبانیت ترک دنیا، نبتدعوہا انہوں نے ایجاد کر لیا اسے، ما کتبناہا نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے، علیہم ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ مگر حاصل کرنے کو اللہ کی رضا، فما رعوہا تو نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا، حق کا رعایتہا جیسے حق تھا اس کا خیال رکھنے کا، فاتینا تو دیا ہم نے، الذین آمنوا منہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم وکثیر منہم فاسقون اجر ان کا اور اکثر ان میں فاسق ہے۔ یہاں پر میزان سے مراد انصاف ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکم دینا، انصاف کے ساتھ معاملے کرنا ہے۔ ترازو کے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا حق دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوہا، اس سورہ کا نام حدید ہے نا، حدید کے معنی ہے لوہا، تو لوہا اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ آج دیکھ سکتے ہیں نا ہم لوگ کیا کیا چیزیں سے بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں جنگی ہتھیار بننے، تلوار، نیزے، بندوق بنانے کے لیے تھا، آج بھی ایٹم بم، جنگی ہتھیار، جہازیں، گنیں، راکٹ، ٹینکس، جو کچھ بھی بنا رہے ہیں سب لوہے سے ہی ہے، جو ایک ملک والے دوسرے ملک سے اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دشمن اگر اپنے پہ وار کر رہا تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی آڑ رکھتے ہیں۔ یعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو گھروں میں مختلف شکلوں میں استعمال میں آتی ہے، جیسا کہ چاقو، چھری، ہتھوڑا، سوئی، زراعت کرنے کے ہتھیار، بڑھائی کے کام کے جو بھی آلات ہیں وہ سب لوہے کی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا، قدرت والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کی ضرورت کن کن چیزوں میں، وہ ساری چیزیں ہمیں دے کے بھیجی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی اولادوں میں تمام پیغمبر اور آسمانی کتابیں آئی تھی نا، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے اکثر لوگ کفر کر کے نافرمان رہے۔ پھر ان کی نسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے ذریعے بھیجا، تو انجیل ان کو آسمانی کتاب عطا کی گئی تھی، لیکن اس میں بھی لوگوں نے بہت ساری ایجاد کر لی تھی، اپنی خود ساختہ باتیں ایڈ کر لی، اس پر بھی عمل کرنے سے گریس کیے۔ اور عیسائی لوگ کیا کرے، رہبانیت اختیار کیے۔ رہبانیت یعنی ترک دنیا، شادی نہیں کرنا، الگ ہو کے عبادت کے لیے بیٹھ جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے، دنیاوی ضرورت پورے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو یہ رہبانیت ان کے خود ساختہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ظاہری اختیار دے کے گھر کی، بچوں کی، بڑوں کی، خاندان والوں کی ذمہ داری دے کے، ماں باپ کی، اولاد کی، سب کی ذمہ داری دیتے ہوئے اللہ کا حق کتنا ادا کرتے، یہ دیکھنے کی خاطر تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اگر رہبانیت اختیار کر کے ہم جھاڑوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں چلے جائیں گے تو وہاں ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا یعنی فیملی نہیں ہوں گی، ہمارے کو نفسانی خواہشات نہیں ہوں گی، ہم اپنے آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں سمجھیں گے، تو کمائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے حلال حرام کمانے کا موقع ہی نہیں ملے گا نا۔ یہ جھمیلوں سے دور رہنا چاہے، پھر ان کا امتحان ہی کہاں سے ہوا؟ انسان کا امتحان ہی اولاد میں فتنہ رکھا ہے، ماں باپ کی طرف سے اولاد کو فتنہ کہا گیا نا۔ تو اولاد کی پرورش میں حلال حرام کمائی جو بھی کرتے، ان کی تربیت کیسی کرتے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اپنی آخرت کے لیے رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم نورا وتمشون بہ،
اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو گے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یہ کہ نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے ہیں، علی شیء کسی چیز پر، من فضل میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک اللہ کا فضل اسی کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ الحمدللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔